बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। हफ्ता 22 अगस्त का आगाज हो गया। आप यकीन माने कि अगर बेवकूफ़ों के सर पर सींग होते तो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत 12 सिंगा होती। यानी वो काम जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था वो मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत के दिमागी खुलियों ने खुद कर दिया है। और अब शराय दस्तूर की अहम तरीन इमारत और उसके इर्द गिर्द खलबली मचने वाली है। गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान जो कुछ हुआ, आपने उसको ऑब्जर्व किया होगा, आपने उसको एनालाइज किया होगा, आपने उस पर रिपोर्टिंग देखी होगी, उस पर भांत भांत के तबसरे सुने होंगे। लेकिन वाकयात जिस तरतीब से रूनुमा हुए, जिस इंटेंट के साथ वो सामने आए, जैसे वो अनफोल्ड हुए, उसको डीपली एनालाइज करने के बाद, बहुत बारीक बीनी से उनको ऑब्जर्व करने के बाद और इस मुल्क के एक से जायद नामवर वकला के साथ इस तमाम मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 18 अगस्त के फैसले को सामने रखकर डिस्कस करने के बाद दो बातें मैं आपसे बड़े वसूख से कर सकता हूं। नंबर 1, गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 18 अगस्त के फैसले की खिलाफ वर्जी कर चुके हैं। लेकिन जो जुर्म की नौइयत है, जब आप उसका जायजा लेते हैं, मैं आपके सामने भी तफसील रखूंगा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि जब आप जुर्म की नौइयत का जायजा लेते हैं तो एक बात और बड़े वसूख से कही जा सकती है कि अगर इंसाफ का हथौड़ा उठ गया तो हुकूमत नहीं बचेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इस मामले पर और उनके वकला दुरुस्त तरीके से खेल गए तो आप यकीन माने कि हुकूमत के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। या तो ये पॉसिबिलिटी है कि वो जो एक थ्योरी मार्केट में थी कि ये सारा काम जो किया जा रहा है वो हुकूमत को का रास्ता जो है वो नैरो डाउन करने के लिए किया जा रहा है, हुकूमत के लिए एक ऐसी मुश्किल खड़ी की जा रही है कि जिसके बाद हुकूमत पांव पड़ जाएगी बहुत सारे मामलात पर। 28वीं आईनी तरमीम और सूबों वाला मामला उससे करवाया जाएगा और उसके ऊपर जो नंगी तलवार है तौहीन अदालत की वो बाकायदा अब आ चुकी है। कुछ बहुत ही अहम चीज़ें हुई हैं, वो मैं आपके सामने रखूँगा कि किस तरीके से ये तमाम वाक़यात अनफोल्ड हुए और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है वो दरअसल कहता क्या है। लेकिन इसमें सबसे हैरानकुन बात यह है जो मैंने आगाज़ में आपसे कही कि जो काम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना चाहिए था, यानी तहरीक इंसाफ को ये करना चाहिए था कि तहरीक इंसाफ अदालत से रुजू करती, तौहीन अदालत के लिए अप्रोच करती, कहती कि सरकार आपने 18 अगस्त 2026 को जो फैसला सुनाया था जिसमें हमें इतने अरसे के बाद लगा कि हमारे साथ इंसाफ होने जा रहा है, उस अदालती फैसले को हुकूमत ने पांव तले रौंद दिया। होना तो ये चाहिए था, लेकिन ये बड़ी हैरानकुन बात है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तो 16 सितंबर तक ये जो केस है इसको मुलतवी कर दिया था। 16 सितंबर का कहा था कि 16 सितंबर के लिए केस फिक्स कर दें और 16 सितंबर को इस मामले को हमारे सामने लाया जाए। जो ऑर्डर्स अदालत की तरफ से दिए गए हैं उन पर अमल दरामद की रिपोर्ट जमा करवाई जाए और इस केस को कंटिन्यू रखा जाए और उस तफसीलात की बुनियाद के ऊपर हम आगे का जो मामला है उसको तय करेंगे कि आगे इस मामले को कैसे लेकर चलना है, इमरान खान की सेहत के मामले को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामले को। तो टेक्निकली अगर तहरीक इंसाफ जो है वो अदालत का दरवाज़ा खटखटा भी देती तो शायद उनका केस फिक्स ना होता, उनको ये मौका ना मिलता कि वो उसी बेंच के सामने जाकर अपना केस प्लीड कर सकें। लेकिन जो खबर आई है वो खबर ये आई है कि हुकूमत ने दोबारा जो जायज़ा के लिए दरख्वास्त है, उस नज़र सानी की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 18 अगस्त के फैसले के ऊपर जो नज़र सानी की दरख्वास्त है वो दोबारा दायर कर दिया। यानी कि हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का दरवाज़ा खटखटा दिया और अब बहुत ही अहम सवालात हैं जिनका जवाब हुकूमत को भी देना होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी देना होगा। लेकिन तहरीक इंसाफ जो है उसने जिस हद तक वायलेशन की है सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, शायद उनका बहुत ज़्यादा नुकसान ना हो। यानी डॉक्टर फैसल को या फैमिली के किसी शख्स को या फिर डॉक्टर उज़मा जो हैं उनको, डॉक्टर जो नौरीन खानम है इनको शायद कुछ जो है वो रेप्रीमांड किया जाए, इनके हवाले से कुछ कहा जाए। लेकिन हुकूमत में किस किस की जिम्मेदारी और क्या क्या जिम्मेदारी लगाई गई थी वन बाय वन मैं आपके सामने रखता हूं, आपको अंदाजा हो जाएगा कि हुकूमत कितनी बड़ी मुश्किल से दो चार होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने के पास जाहिर है कि अब आपको मालूम है कि 26वीं और फिर 27वीं आईनी तरमीम के बाद
یہ بات ہر کوئی سمجھتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ٹوتھ لیس ہو چکی ہے، لیکن اس ٹوتھ لیس سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی 18 اگست کو جو فیصلہ دیا وہ حکومت نے اس کو سٹ پٹا دیا، اور حکومت نے پہلے دن ہی اس فیصلے کے حوالے سے اپنی انٹینٹ ظاہر کر دی کہ ہم یہ فیصلہ ہمیں قبول نہیں ہے، ہم اس فیصلے پر عمل درآمد، یعنی متعدد وزراء حکومت کے آن دا ریکارڈ، اور یہ سب سے بڑی اور پہلی غلطی تھی کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں ڈائریکٹ ایک درخواست ڈال دی جاتی کہ نظر ثانی کی جائے اور اس کو پلیڈ کرنے کی کوشش کی جاتی اور ساتھ میں عدالتی فیصلے کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا، اور اپنا جو فورم ہے مناسب فورم جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر اس معاملے کو ایجیٹیٹ کیا جاتا، لیکن انہوں نے اس کے اوپر سیاست شروع کر دی۔ انہوں نے جو حکومت وقت ہے اس کے اہم ترین وزراء نے مختلف ٹاک شوز پر بیانات دینے شروع کر دیے، اس فیصلے میں کیا لیکوناز ہیں ان پر تبصرے کرنا شروع کر دیے، اور بہت سے وزراء نے پھڑ ماری کہ یہ جو عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جانا ہے یہ ممکن نہیں ہو سکے گا، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ غلط نظیر جو ہے وہ قائم ہو رہی ہے، پمس ہسپتال جانا چاہیے، سرکاری ہسپتال جانا چاہیے، اعظم نذیر تارڑ سے لے کے متعدد وزراء جو ہیں انہوں نے یہ بیانات دیے، اور ایک حکومت کی جو انٹینٹ ہے کہ وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں کرنا چاہتی وہ انٹینٹ ظاہر کر دی۔ جب آپ اس انٹینٹ کو ذہن میں رکھیں گے تو وہ انٹینٹ سب سے زیادہ اہم ہوگی جس کے اوپر سپریم کورٹ آف پاکستان میں اگر یہ معاملہ ایجیٹیٹ کرتی ہے پاکستان تحریک انصاف کی وکلاء کی ٹیم، تو پھر معاملہ اور منظرنامہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا بہت ہی دلچسپ ہو سکتا ہے۔ آپریٹنگ پیراگرافز کیا ہیں اس فیصلے کے؟ 18 اگست کا فیصلہ جو ہے اس نے بہت ہی کلیئرلی سٹیٹ کیا ہے کہ حکومت کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کے افسران کی کیا ذمہ داری ہے، حکومت کی ایجنسیز کی کیا ذمہ داری ہے، پاکستان تحریک انصاف کی کیا ذمہ داری ہے، عمران خان کی بہنوں کی، ان کی فیملی کی کیا ذمہ داری ہے، اور ان تمام سے ان کے لیے دیے گئے آرڈرز جو ہیں ان کے اوپر سوال کیا جائے گا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا۔ تو یہ ذرا سنیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18 اگست کو جو پیراگراف نمبر 13 ہے 7 صفحات کا جو فیصلہ سنایا تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ہم اس بات کا ادراک رکھتے ہیں کہ جو کانسٹیٹیوشنل اور لیگل اوبلیگیشنز ہیں، ریاست کی جو آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں اور اس کورٹ کی جو آئینی اور قانونی ذمہ داریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ جو پرزنرز ہیں، جو بھی شخص قید میں ہے، سلاخوں کے پیچھے ہے، اس کی وقار، اس کی لائف یعنی اس کی زندگی، اس کی صحت اور اس کی سیکیورٹی کا خیال رکھے۔ ایک پرزنر اس وجہ سے کہ وہ سلاخوں کے پیچھے موجود ہے یا وہ قید کاٹ رہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ انسانی سلوک اس کے ساتھ روا نہ رکھا جائے یا پھر اس کو ضروری طبی مدد جو ہے یا امداد نہ دی جائے۔ اکارڈنگلی اس تمام بات کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک انٹرم عبوری ارینجمنٹ کے طور پر ہم جو ہے وہ جو رائٹس ہیں تمام پارٹیز کو ان کو بھی ذہن میں رکھ کے ہم اس بات پر مجبور ہیں کہ ہم یہ ڈائریکشنز دیں جن کو پورا کرنا تمام جو رسپونڈنٹس ہیں یعنی کہ تحریک انصاف بھی اور حکومت بھی ان کی ذمہ داری ہوگی، جس میں حکومت کے افسران، حکومت کے ماتحت ادارے، ایجنسیز وہ شامل ہیں ان لیٹر اینڈ اسپرٹ انٹل دی نیکسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ، کہ سماعت کی اگلی تاریخ تک۔ اب اس میں کچھ ٹیکنیکل سوالات آئیں گے۔ کیا انسٹرکشنز جو ہیں وہ دی گئیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے؟ یہ کہا گیا کہ جو کنسرنڈ آفیسر ہیں یا گورنمنٹ ہے اس کو ایک پراپر اپلیکیشن کے ذریعے جو اس کورٹ کے سامنے رکھی جائے، اس کے ذریعے جو پٹیشنر ہے اس کا تمام میڈیکل ریکارڈ پیش کرنا ہے، جس میں جتنے بھی آج تک عمران خان صاحب کی گرفتاری کے بعد سے ان کے میڈیکل ٹیسٹ ہوئے ہیں، ان کی جو رپورٹس ہیں، ان کے جو نسخے لکھے گئے ہیں، اس کے اوپر جو قانونی جو اس پہ طبی ماہرین ہیں ان کی جو رائے آئی ہے، ان کے معائنے کی جتنی رپورٹس ہیں اور ابھی تک ان کو جتنی ٹریٹمنٹس ایڈمنسٹر کیے گئے ہیں، دیے گئے ہیں، ان کی تمام تر تفصیلات ان کی گرفتاری کی ڈیٹ سے اب تک رکھنی ہے۔ یہ تھا پیراگراف نمبر 1، اور یہ ظاہر ہے کہ یہ حکومت کے لیے انسٹرکشن تھی۔ نمبر 2 پیراگراف کیا تھا، یعنی کہ جو انسٹرکشن نمبر 2 تھی کہ جتنے بھی کنسرنڈ آفیسر ہیں، گورنمنٹ ہے، ان کو ایڈوکیٹ جنرل کے ذریعے تمام تفصیلات رکھنی ہوں گی کہ گزشتہ 3 مہینے کے دوران عمران احمد خان نیازی کی ان کے فیملی ممبرز اور ان کے وکلاء کے ساتھ کتنی ملاقاتیں کروائی گئیں۔ نمبر 3
یہ کہا گیا کہ جو کنسرنڈ آفیسر ہے اور گورنمنٹ ہے اس نے فرنش کرنی ہے تمام تفصیلات کے عمران خان صاحب کے اوپر کتنے کیسز ہیں، کتنے ان کے اوپر الزامات ہیں، کتنے مقدمات میں وہ اریسٹڈ ہیں، کتنے میں وہ انڈر ٹرائل ہیں، اور کتنوں میں ان کو سزا ہو چکی ہے یا ان کو مجرم قرار دیا جا چکا ہے۔ اگلا پوائنٹ یہ تھا کہ جو پرزنر ہے یعنی کہ عمران خان صاحب، ان کو اگلے 2 دن کے اندر اندر بی شفٹڈ ٹو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل اسلام آباد، فل سٹاپ۔ نام لے کر ہاسپٹل کا بتایا گیا کہ اس ہسپتال میں عمران خان صاحب کو شفٹ کرنا ہے۔ حکومت جو ہے وہ جو پلی لے رہی ہے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری اور عطا تارڑ صاحب اور دیگر حکومتی وزراء، انہوں نے اب اس کو ٹلٹ کرنے کی کوشش کی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وجہ سے عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل نہیں کر پائے کیونکہ پاکستان تحریک انصاف نے وہاں ایک سیکیورٹی سچویشن کریٹ کر دی تھی۔ اب 2 باتیں اس میں، ایک تو پاکستان تحریک انصاف نے کوئی کال نہیں دی تھی کہ آپ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل پہنچیں، دوسرا سپریم کورٹ آف پاکستان نے تحریک انصاف سے یہ قطعاً نہیں کہا تھا یہ کہ آپ جو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل ہے اس کے باہر بھی کوئی نہیں آ سکتا۔ اس میں کلیئرلی اس فیصلے میں لکھا ہے، میں آگے چل کر آپ کے سامنے جو ہے وہ اس کی تفصیل رکھتا ہوں، کہ پریمیسز انسائیڈ دی پریمیسز آف ہاسپٹل کوئی مجمع پاکستان تحریک انصاف نہیں لگائے گی، اور ہسپتال کے اندر کسی نے یہ رپورٹ نہیں کیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کوئی مجمع لگایا ہو۔ یہ جو بات کی گئی کہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل منتقل کیا جائے، اس میں ٹائم بھی نہیں دیا گیا کہ کتنے وقت کے لیے، لیکن یہ ضرور بتایا کہ کس مقصد کے لیے، اور وہ مقصد 3-4 گھنٹے میں پورا نہیں ہو سکتا۔ اور حکومت کو یہ جواب دینا ہوگا کہ اگر تو حکومت اس فیصلے پر اس کے ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ جو فیصلہ ہے اس کی روح کے مطابق اس پر عمل درآمد کر رہی تھی، تو پمس ہسپتال میں ارینجمنٹس کیسے ہو چکے تھے، پمس ہسپتال میں ڈاکٹرز کی ٹیم کیسے موجود تھی۔ حکومت کہہ رہی ہے کہ شفا انٹرنیشنل کے ہاسپٹل کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ بھی وہاں پر لائے گئے، فلاں چیز کا علاج ہوا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ شفا انٹرنیشنل لے جا رہے تھے اور اچانک سے سیکیورٹی سچویشن کریٹ ہوئی؟ یہی حکومت پلی لے رہی ہے کہ کیونکہ باہر مجمع اکٹھا ہو گیا تھا، ایک سیکیورٹی سچویشن جو ہے وہ پیدا ہو گئی تھی، لہٰذا ہم ان کو جو ہے وہ ادھر لے گئے پمس ہاسپٹل۔ تو پمس ہاسپٹل میں آلریڈی وہاں پر کس طریقے سے موجود تھے شفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹرز، اور ڈاکٹر فیصل سلطان جو ہیں ان کو شفا انٹرنیشنل کیوں انتظار کروایا گیا؟ یہ بڑے چبھتے ہوئے سوالات ہیں جن کے جواب جو ہیں وہ حکومت نے دینے ہوں گے۔ اور پھر عدالت کس کے دلائل سے راضی ہوتی ہے، کس کے جو قانونی نکات جو پیش کرتے ہیں حکومتی ٹیم اور پاکستان تحریک انصاف کی ٹیم، کس سے مطمئن ہو کر کیا فیصلہ سناتی ہے، یہ تو ثوابدید ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی۔ آگے جو ہے وہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو گورنمنٹ ہے، جو کنسرنڈ آفیسر ہے یا حکومت ہے، وہ کنسلٹ اور کوارڈینیٹ کرے گا شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی انتظامیہ سے، اور اس کے ذریعے ایک میڈیکل بورڈ بنایا جائے گا جس میں ایک فزیشین شامل ہوگا، جس میں ایک جنرل سرجن شامل ہوگا، جس میں ایک انٹرنل میڈیسن کا اسپیشلسٹ شامل ہوگا، اس میں ایک آئی اسپیشلسٹ شامل ہوگا، اور ایک ماہر امراض قلب یعنی کارڈیولوجسٹ شامل ہوگا جو کہ میڈیکل ایگزامینیشن کرے گا اینڈ ٹریٹمنٹ آف دا پریزنر۔ صرف معائنہ نہیں کرے گا بلکہ ٹریٹمنٹ بھی کرے گا۔ تو یہ تو پتہ چل گیا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے وہ یہ نہیں تھا کہ آپ لے کر جائیں گے اور آپ فوراً جو ہے وہ واپس لے جائیں گے۔ حکومت کو یہ بتانا ہوگا کہ انہوں نے کب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی مینجمنٹ سے، انتظامیہ سے رابطہ کیا، کون سی میڈیکل ٹیم، اتنے یہ بورڈ جو ہے وہ تشکیل دیا گیا، اور اگر اف ایٹ آل یہ حکومت کا موقف درست ہے کہ ہسپتال کے باہر سچویشن کریٹ ہو گئی تھی، تو کیا اس بورڈ کو بلایا گیا؟ اس بورڈ میں شامل تمام ڈاکٹرز جو ہیں وہ پمس ہسپتال لے جائے گئے اور وہاں پر ان کا معائنہ اس طریقے سے کیا گیا؟ تو اس کا جواب حکومت کیا دے گی تو یہ تو اب تو دیکھنا ہوگا، لیکن بظاہر یہی لگتا ہے کہ اس کے اوپر کسی بھی طور عمل درآمد نہیں ہوا، کیونکہ آگے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو ڈاکٹر فیصل سلطان ہیں، جو کہ اینڈ ون آف دا پریزنرز سسٹرز، یعنی ایک بہن عمران خان صاحب کی جن کا نام ڈاکٹر عظمیٰ خان ہے اور ڈاکٹر فیصل سلطان، شیل بی پرمیٹڈ، ان کو اجازت ہوگی کہ وہ جو میڈیکل ایگزامینیشن ہو رہا ہے عمران خان صاحب کا اور جو ان کی ٹریٹمنٹ ہو رہی ہے، دونوں ایگزامینیشن اور ٹریٹمنٹ دونوں کی بات بار بار کی گئی ہے کہ ان دونوں سے وہ ایسوسیٹ رہ سکیں گے، اس کی جو ہے وہ جانچ لے سکیں گے، اس کے بارے میں باز پرس کر سکیں گے، اس کے بارے میں ان کو پتہ ہونا چاہیے۔ جو اس حوالے سے اخراجات ہیں
وہ ہاسپٹل کے فیملی ممبرز اٹھائیں گے، عمران خان صاحب خود اٹھائیں گے، اور اگلی جو ہیئرنگ ہے اس وقت تک جو بھی فیملی ممبرز ہیں عمران خان صاحب کے، جو ان کی پولیٹیکل پارٹی کے ممبرز ہیں یا ان کے جو لائرز ہیں جو ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں، وہ عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے، ان کی میڈیکل رپورٹس کے حوالے سے میڈیا کے ساتھ یا پبلک کے ساتھ کچھ بھی شیئر نہیں کریں گے۔ اور عظمیٰ خان صاحبہ نے جو پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے یہ سب کچھ شیئر کیا ہے، لیکن عظمیٰ خان صاحبہ جو ہیں وہ یہ پلی لیں گی، اپیرنٹلی یہی لگتا ہے کہ وہ یہ پلی لیں گی کہ جناب ہمارے ساتھ تو یہ تمام واقعات ہوئے، آپ کے تو جو فیصلہ ہے اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا، تو ہم تو اپنی بات پہنچا رہے تھے کہ کس کس طریقے سے سپریم کورٹ کے فیصلے کی خلاف ورزی ہوئی۔ لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان یہ یقیناً کہہ سکتی ہے کہ آپ کا فورم جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان تھا، کیونکہ ہم نے اسی فیصلے میں آپ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے سے رجوع کر سکتے ہیں اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ تو آگے جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کہا کہ جو کنسرنڈ گورنمنٹ اور اس کے ریلیونٹ آفیسرز ہیں شیل فیسیلیٹیٹ میٹنگز بٹوین دا پرزنر اینڈ ہز فیملی ممبرز ونس ان اے ویک، کہ ہفتے میں ایک ملاقات جو ہے عمران خان کی ان کے فیملی ممبر سے کروائی جائے گی، اور کنسرنڈ گورنمنٹ اور اس کے ریلیونٹ آفیسرز ہیں ان سے یہ کہا گیا، اس میں پنجاب گورنمنٹ شامل ہے، کہ ٹیلی فونکلی عمران خان کی اپنے بچوں سے 2 مرتبہ ایک ہفتے میں بات کروائی جائے گی، اور لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے اور کسی بھی قسم کے ناخوشگوار واقعے سے بچنے کے لیے فردر ڈائریکشنز جو ہیں وہ ایشو کی گئی سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے۔ یہ کہا گیا کہ جو عمران خان صاحب کی سیاسی جماعت ہے، ان کے جو فیملی ممبرز ہیں، وہ یہ یقینی بنائیں گے کہ کوئی بھی پبلک گیدرنگ نہ ہو ٹیکس پلیس ود ان دی پریمیسز آف شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، کے ہاسپٹل کی 4 دیواری کے اندر کوئی پولیٹیکل گیدرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو حکومت کو اب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جو پولیٹیکل گیدرنگ یا جو تحریک انصاف کے لوگ اکٹھے ہو گئے تھے وہ شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کی 4 دیواری یا پریمیسز کے اندر تھے، جو کہ اندر نہیں تھے۔ آگے جو ہے وہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو قیدی ہیں، یعنی کہ عمران خان یا پھر عمران خان سے ایسوسیٹڈ یا ریلیٹڈ کوئی بھی شخص کسی بھی کیپیسٹی میں عمران خان صاحب کی جو طبی رپورٹس ہیں، جو ان کی میڈیکل رپورٹس ہیں یا ان کی جو اس کے حوالے سے انفارمیشن ہے ان کی ہیلتھ کے حوالے سے، اس کو سیاسی فائدے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔ اور اگر سی میں یہ کہا گیا کہ اس فیصلے پر یا کسی بھی ڈائریکشن کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا، اس قسم کی نان کمپلائنس جو ہے اس کو بڑی سختی سے دیکھا جائے گا، اور جو فیسلٹیز ہیں جو گرانٹ کی گئی ہیں اس آرڈر کے تحت، یہ انسٹرکشن تحریک انصاف کے لیے یا عمران خان صاحب کے لیے تھی کہ یہ جو فیسلٹیز دی گئی ہیں ان کو وڈرا کیا جا سکتا ہے فوری طور پر اگر ہمارے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوتا۔ ان دی ایونٹ، یہ گورنمنٹ کے لیے کہا گیا کہ اگر حکومت یا اس کے جو ان کے فنکشنریز ہیں ان میں سے کوئی بھی ان کی کوئی کمپلینٹ ہے کہ جو فیسلٹیز اس آرڈر کے تحت فراہم کی گئی ہیں عمران خان صاحب کو اور ان کی فیملی کو یا ان کی پارٹی کو، ان کو جو ہے مس یوز کیا جا رہا ہے، ان کا فائدہ اٹھایا جا رہا ہے، تو حکومت یا اس کا کنسرنڈ آفیسر ایٹ لبرٹی ہوگا ٹو موو این اپروپریٹ اپلیکیشن بفور دس کورٹ، کہ یہ وہ فورم ہے، آپ نے کورٹ کے سامنے اپلیکیشن موو کرنی ہے، فیصلے پر آپ نے عمل درآمد کرنا ہے جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے سنایا تھا۔ اور وہ حکومت جو پہلے ہی انٹینٹ ظاہر کر چکی تھی کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اس پر نظر ثانی چاہتے ہیں، اس پر عمل درآمد نہیں کر سکیں گے، اور اس نے ایک آلٹرنیٹ ارینجمنٹ اپنے طور پر آلریڈی کر رکھا تھا پیمز ہسپتال میں، تو یہ بات تو بڑی واضح ہو جائے گی، یا یہ بات بڑی واضح ہے کہ حکومت جو ہے اس نے جان بوجھ کر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ اور دوسری طرف تحریک انصاف جو ہے اس نے بھی اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں کیا۔ جو پریس کانفرنس ہے یا اس میں ہونے والی گفتگو ہے اس کا مطلب تو یہی ہے کہ تحریک انصاف، لیکن تحریک انصاف کا پلی یہ ہے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو جواب میں ہم نے یہ کیا، بٹ دیٹ 2 wrongs don't make 1 right۔ آگے جو ہے وہ اس میں یہ کہا گیا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ہر صورت میں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ بہترین سیکیورٹی انتظامات ہوں اس تمام وقت کے دوران جس دوران عمران خان صاحب شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل میں اپنے ٹریٹمنٹ کی غرض سے موجود ہوں گے۔ تو ٹریٹمنٹ تو کوئی ہوا نہیں، نہ ٹریٹمنٹ ہوا، نہ اس حوالے سے کوئی فیصلہ کیا گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کی خلاف ورزی ہو گئی، اور دونوں طرف سے ہو گئی۔ جو کمپلیٹ میڈیکل رپورٹس ہیں وہ مانگی گئیں، اور آخر میں یہ لکھا گیا کہ یہ جو میٹر ہے، یہ جو معاملہ ہے،
اس کو پارٹ ہرڈ، یعنی کہ ابھی یہ سمجھا جائے کہ اس کو پارشلی ہیئر کیا گیا ہے. یہ تمام چیزیں جب ہمارے پاس آ جائیں گی ہم اس کے بعد اس کا جائزہ لیں گے اور مزید آرڈرز دیں گے. جو آفس ہے اس کو یہ ڈائریکٹ کیا گیا کہ 16 ستمبر کو اس حوالے سے نیکسٹ ہیئرنگ جو ہے وہ رکھی جائے. لیکن حیران کن بات ہے کہ تحریک انصاف کو یہاں پر یہ کرنا تھا کہ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان کو رجوع کرنا تھا کہ دیکھیں صاحب آپ کے فیصلے پر عمل درآمد نہیں ہوا. حکومت جو ہے وہ اتنی عقل مند ہے کہ یہ انتظار کیے بغیر سپریم کورٹ آف پاکستان کو خود یہ موقع دے دیا. اب یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نظر ثانی کی درخواست لگا لیتی ہے سننے کے لیے، یہ 3 رکنی بینچ بیٹھ جاتا ہے. وہ ڈائریکٹلی حکومت کے یہ آرگومنٹ سنے گا کہ آپ نے کہ یہ ہمارا جو پہلا فیصلہ ہے 18 اگست کا وہ کس طرح درست نہیں ہے اور کیسے جو ہے اس میں آپ کو تبدیلی، کس قسم کی تبدیلی آپ چاہتے ہیں. یا پہلے یہ سوال کرے گا کہ جو ہمارا فیصلہ ہے اس میں 48 گھنٹے کہے گئے تھے، یہ انسٹرکشنز دی گئی تھیں، تو آپ نے اس پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا؟ نہیں کیا تو اس کے کیا وجوہات تھیں؟ اس کے لیے ذرا دلائل دیں، بتائیں. اور پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ کیا ان کے اوپر توہین عدالت لگتی ہے؟ تو توہین عدالت کی تلوار جو ہے وہ حکومت کے اوپر، حکومت کے افسران کے اوپر، حکومت کے ماتحت اداروں کے اوپر. اور جب کنسرنڈ گورنمنٹ کہا جاتا ہے، جو پنجاب کے حوالے سے انسٹرکشنز ہیں خاص طور پر، پنجاب میں کیونکہ اڈیالہ جیل فال کرتی ہے، تو جو کنسرنڈ گورنمنٹ کا جہاں پر کہا گیا وہاں پر حوالہ ہے پنجاب حکومت کا کہ پنجاب حکومت بھی جو ہے اس کے اوپر سوال کھڑا ہو جائے گا. اب عمران خان کی پمز منتقلی کا فیصلہ جیل سے روانہ ہونے کے بعد سیکیورٹی صورتحال دیکھتے ہوئے کیا گیا، یہ طارق فضل چودھری صاحب نے دعویٰ کیا ہے. تو پھر جو عظمیٰ خان صاحبہ ہیں انہوں نے جو بتایا کہ آلریڈی ہمیں جو ہے وہ جس طریقے سے لے جایا گیا اور 15 منٹ پہلے ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کو علیحدہ کر کے، یعنی وہ ایک ہی جگہ پر موجود تھے سبطین صاحب کے کمرے میں، وہاں سے 15 منٹ پہلے ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کو ایک گاڑی کے اوپر روانہ کیا گیا، ان کو بھجوا دیا گیا شفا انٹرنیشنل. اور عمران خان صاحب اور ان کی بہن جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں آگے پیچھے جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل کی بجائے پمز ہسپتال پہنچایا گیا. اور جب وہ پہنچے تو ڈاکٹرز وہاں پر پہلے سے موجود تھے. تو یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اگر تو سیکیورٹی صورتحال کریٹ ہو گئی تھی تو ڈاکٹر فیصل جو ہیں ان کو بھی ٹیکنیکلی ساتھ ہونا چاہیے تھا، اسی کانوائے میں ہوتے اور سب کا رخ جو ہے وہ شفا انٹرنیشنل کی طرف ہونا چاہیے تھا. اور ڈاکٹرز کو آلریڈی پمز ہسپتال میں موجود نہیں ہونا چاہیے تھا. اور جو سپریم کورٹ نے کہا کہ ان کا ٹریٹمنٹ بھی ہو، ان کا ایگزامینیشن بھی ہو اور اس میں کارڈیولوجسٹ بھی ہو، اس میں فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، فلاں بھی ہو، وہ کہاں پر ہے اور اس کے حوالے سے کیا کیا؟ تو یہ ریکارڈ حکومت کو جمع کروانا ہوگا. یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے جو دماغی خلیے ہیں وہ بہت اچھی جو ہے وہ کوئی جواب، سیٹسفیکٹری آنسر جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جمع کروانے میں کامیاب ہو جائیں. دیٹ از آلسو پاسبل. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جو انصاف کا ہتھوڑا ہے وہ اٹھے اور حکومت کے لیے بہت بڑی مشکل کھڑی ہو جائے. دیز آر دی ڈیٹیلز. اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.